बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस्लामाबाद के बाखबर हलकों की जानिब से आने वाली ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से एक बार फिर GHQ की जानिब से राबता किया गया है और इस बिलवास्ता राबते में नए आर्मी चीफ की तैनाती का एजेंडा शामिल है। तफसीलात आपके सामने रखेंगे। ताज़ा तरीन इत्तलात ये भी हैं कि शहबाज शरीफ, जिन्होंने आज पाकिस्तान वापस रवाना होना था लंदन से, इत्तलात ये आ रही हैं जनाब कि वो एक रात के लिए, एक दिन के लिए लंदन में अब मज़ीद क़याम कर रहे हैं और मामला है वहाँ पर भी नए आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से मुशावरत का। ख्वाजा आसफ का भी अहम तरीन बयान सामने आया, वो भी आपके सामने रखते हैं और फिर आपको ये भी बताते हैं कि कुछ सवालात हैं जो आपके जहनों में कि जनरल फैज़ हमीद के अब कितने चांसेस हैं और इलेक्शन के बाद भी क्या कोई बड़ी तब्दीली आएगी पाकिस्तान के अंदर या फिर नहीं, और मुमकिना तौर पर नया आर्मी चीफ कौन होगा। लंदन में शरीफ बरादरान की आर्मी चीफ की तकर्री पर फैसला नहीं, मुशावरत हुई, ऐसा कहना है ख्वाजा आसफ का। इस खबर की तफसील में जाने से पहले बैकग्राउंड स्टार्ट करते हैं जनाब रजीम चेंज ऑपरेशन से। और अब इस वक्त पाकिस्तान के अंदर तमाम तर सियासी हल्के, तमाम तर सियासी तजिया निगार और पाकिस्तान के सियासी अस्करी माहौल पर गहरी नज़र रखने वाले मुल्की और गैर मुल्की दानिश्वर और तजिया निगार तमाम इस बात के ऊपर मुत्तफिक हैं कि इमरान खान की हुकूमत की तब्दीली का मामला मुल्क के अंदर नए इलेक्शन के साथ साथ नए आर्मी चीफ की तैनाती से भी जुड़ा हुआ था। और अब पाकिस्तान नए आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से जिस अमल से गुजर रहा है, ये अमल भी नए इलेक्शन के साथ जुड़ा हुआ है। कैसे और क्यों? आपको याद होगा कि टीवी चैनल्स के ऊपर बैठकर नवाज लीग के रहनुमाओं की जानिब से ये कहा जा चुका कि उन तक ये पैगामात पहुँचाए गए थे कि अगर नवंबर के महीने से पहले इमरान खान की हुकूमत को घर ना भिजवाया गया तो इमरान खान नया आर्मी चीफ लगाने के बाद इतने मजबूत हो जाएंगे कि वो अगले 5 साल भी इलेक्शन जीत कर एक बार फिर पाकिस्तान में इक़्तिदार में आ जाएंगे। और उसके बाद पाकिस्तान के अंदर जितने भी माफियाज हैं, चाहे वो शरीफ माफिया हैं या जरदारी माफिया, वो आपको जेलों के पीछे नजर आएंगे। और ऐसा कहा था खुर्रम दस्तगीर ने भी, और उनका ये कहना था कि ये नज़र ये आ रहा है, उन्हें यह बताया गया था कि इमरान खान, और इशारा था उनका कि इमरान खान अगर जनरल फैज़ हमीद को, जो कि DGISI थे साबका, उनको अगर नए आर्मी चीफ के तौर पर सामने लाते हैं तो उसके बाद अगले 5 साल और फिर अगले 5 साल इमरान खान ही नज़र आ रहे थे। और ये भी कहा जा रहा था कि पाकिस्तान जो है वो सदारती निज़ाम की जानिब बढ़ सकता है। और यही वो मामला था कि जिसको सामने रख कर रजीम चेंज ऑपरेशन के अंदर मुल्की सहूलतकारों के साथ साथ ये जो गैर मुल्की हैंडलर्स थे वो उन तमाम तर मामलात के ऊपर एक्टिव नजर आए। और उसके बाद पिछले 6 माह के अंदर जो कुछ पाकिस्तान के साथ हुआ वो भी आपके सामने है। अब ताज़ा तरीन इत्तलात अब ये भी हैं कि तमाम तर कोशिशों के बावजूद इमरान खान को मुस्तकबिल के सियासी सेटअप से बाहर रखना नामुमकिन हो गया है। और अब ये बात कही जा रही है कि नए आर्मी चीफ की जो तैनाती है वो मतनाज़ा नहीं होनी चाहिए और पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात और पाकिस्तान के मकबूल तरीन सियासी रहनुमा इमरान खान को इन तमाम तर मामलात पर लूप में रखना होगा। क्योंकि कुछ अहम तरीन हलकों की जानिब से एक सवाल उठाया गया है दावे के साथ साथ। वो सवाल यह है कि अगर मुमकिना तौर पर नए आर्मी चीफ की तैनाती के मामले पर इमरान खान से मुशावरत नहीं की जाती और उसके बाद अगले इंतखाबात होते हैं, अगले इंतखाबात के नतीजे में इमरान खान, जो कि नज़र आ रहा है 2/3 अक्सियत के साथ इक़्तिदार हासिल कर लेते हैं, और अगर कोई ऐसी सूरत हाल बन भी जाए कि वो 2/3 अक्सियत के साथ इक़्तिदार ना हासिल कर पाएँ लेकिन सादा अक्सियत तो कहीं भी नहीं जा रही, उसके साथ भी अगर वो आ जाते हैं तो उसके बाद भी वो आर्मी चीफ की तब्दीली कर सकते हैं। माजी में इस हवाले से मिसाल मौजूद है कि आर्मी चीफ अपनी मुद्दत मुलाजमत जो है वो पूरी होने से पहले भी एक मरतबा नवाज शरीफ के दौर के अंदर जो है वो घर जा चुके हैं। और अब इस वक्त तमाम तर अदालतें, पाकिस्तान का आइन कानून, सेनेट, कौमी असम्बली, पाकिस्तान के सियासी अस्करी तजिया नगार ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि आइन के अंदर कोई ऐसी रुकावट मौजूद नहीं जो कि मुल्क के नए वज़ीर-ए-आज़म को नवंबर में होने वाली इस तैनाती के बाद एक मरतबा फिर उसे रिविजिट करने की इजाज़त नहीं देती। और अब इस सूरत हाल के अंदर अगर पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात और पाकिस्तान के मकबूल तरीन सियासी रहनुमा इमरान खान से मुशावरत के बगैर
نئے آرمی چیف کی تعیناتی کر دی جاتی ہے تو پھر ممکنہ طور پر عمران خان کے پاس الیکشن کے بعد تبدیلی کا آپشن ہوگا۔ اب بات کر لیتے ہیں جو ہے وہ جنرل فیض حمید کے کتنے چانسز ہیں جو کہ سوال پوچھے جا رہے ہیں۔ تو آپ کو یہ یاد ہوگا، جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا، اسی پلیٹ فارم پر آج کی ویڈیو میں بھی ذکر کیا اور عمران خان کے اوپر اس قسم کا الزام بھی لگایا جو ہے وہ جاتا رہا۔ عمران خان اگرچہ کئی جو ہے پلیٹ فارم کے اوپر یہ بات کر چکے کہ انہوں نے بھی اس حوالے سے نئی تعیناتی، جو بڑی تعیناتی ہے نومبر کی، اس کے متعلق ابھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ کون ہوں گے، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ وہ آرمی چیف کے طور پر جنرل فیض حمید کو دیکھنا چاہتے تھے۔ اور اس کے بعد پھر کچھ اس قسم کی خبریں بھی سامنے آئیں۔ آج سے چند ہفتے پہلے اس قسم کی خبریں چلیں سوشل میڈیا کے اوپر بھی، ہم نے بھی اپنے ذرائع کے حوالے سے آپ کے سامنے کچھ تفصیلات رکھیں کہ آصف زرداری، سابق صدر آصف زرداری کی جانب سے جو ہے وہ کوششیں کی گئیں، جو نواز شریف کو یہ مشورہ دیا گیا موجودہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی مدت ملازمت میں 6 ماہ کی توسیع کے حوالے سے، اس کا مطمع نظر بھی یہ تھا کہ کچھ سیاسی حلقے یہ نہیں چاہتے کہ جنرل فیض حمید مستقبل کے آرمی چیف کے طور پر سامنے آئیں۔ اور آپ کو یہ بات اچھی طرح سے موجود ہے کہ اب تو ترجمان پاک فوج کا رد عمل عمران خان کے اور پاکستان تحریک انصاف کے بیانات پر آیا ہی کرتا ہے، لیکن ماضی میں مریم نواز نے باقاعدہ نام لے کر جس طرح سے جنرل فیض حمید کے نام پر تنقید کی، نئے آرمی چیف کے حوالے سے بھی جب ان سے سوال کیا گیا کہ کیا ان کا نام کنسیڈر ہو سکتا ہے، تو اس وقت بھی انہوں نے کہا کہ ان کا نہیں خیال کہ اتنی اہم تعیناتی کے لیے ان کو جو ہے وہ موضوع بحث لانا چاہیے۔ بعد میں اگرچہ خواجہ آصف نے کہا کہ کسی بھی جو ہے وہ 3 اسٹار جرنیل کو آرمی چیف کے لیے کنسیڈر کیا جا سکتا ہے۔ تو پھر جناب معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ اس وقت یہ خبریں سامنے آئیں کیونکہ اپریل کے مہینے میں، اگر میں لسٹ آپ کے سامنے رکھوں، پہلے میں وہ آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں تاکہ سارا معاملہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ اس وقت جو سینیارٹی لسٹ ہے وہ کچھ یوں ہے کہ ٹاپ کے اوپر سب سے پہلے نمبر پر جنرل سید عاصم منیر شاہ ہیں، کوارٹر ماسٹر جنرل ہیں GHQ راولپنڈی کے، جن کے متعلق پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ ستمبر کے مہینے میں ان کی ریٹائرمنٹ ہونی ہے۔ اس حوالے سے خبریں بھی آ چکی تھیں اور تجزیے بھی کیے جا چکے تھے، لیکن پھر یہ اطلاعات آئیں کہ کیونکہ انہوں نے اپنا عہدہ 2 ماہ لیٹ سنبھالا تھا اور اب وہ 27 ستمبر کی بجائے 27 نومبر کو ریٹائر ہوں گے۔ اگر وہ 27 ستمبر کو ریٹائر ہوتے تو پھر جنرل سائر شمشاد مرزا پہلے نمبر پر سینیارٹی لسٹ میں ہوتے، جنرل اظہر عباس دوسرے نمبر پر، جنرل نعمان محمود تیسرے نمبر پر اور جنرل فیض حمید چوتھے نمبر پر۔ لیکن اب اگر 27 نومبر کو ان کی ریٹائرمنٹ ڈیٹ ہے اور اس سے پہلے اگر سمری موو ہوتی ہے تو پھر پہلے نمبر پر وہ ہوں گے، پھر سائر شمشاد مرزا، پھر اظہر عباس، پھر نعمان محمود اور پھر فیض حمید۔ اور اب کی جو اطلاعات ہیں ذرائع سے جو خبریں چل رہی ہیں کہ سینئر ترین فوجی افسر کو نیا آرمی چیف لگایا جائے گا، تو اس میں نام لیا جا رہا ہے کیونکہ اگر سینئر افیسر کے طور پر سید عاصم منیر شاہ کو جوائنٹ چیف آف سٹاف لگا دیا جائے، جو ہے وہ جو پاکستان کے تینوں مسلح افواج کا جوائنٹ چیف، تو اس کے بعد سینیارٹی لسٹ کے اوپر جنرل سائر شمشاد مرزا کا نام آتا ہے، جن کا نام اس وقت ذرائع کے مطابق کچھ لوگ جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مشاورت ہوئی ہے نواز شریف اور شہباز شریف کی، اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ سینئر ترین افسر کو آرمی چیف لگایا جائے، تو جنرل سائر شمشاد مرزا کا نام اس وقت چل رہا ہے۔ دوسری جانب خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ مشاورت ہوئی ہے، کوئی فیصلہ نہیں ہوا، میڈیا پر کیا سرائیاں ہیں، آگے بھی چل کر ملاقاتیں ہوں گی، نواز شریف اور شہباز شریف کی ملاقات کے بعد پاکستان میں بھی مشاورت ہوگی، سمری موو ہوگی اور اس کے بعد پھر اس حوالے سے فیصلہ کیا جائے گا۔ اب اس ایسی صورتحال کے اندر کہ جب اس وقت کچھ ذرائع کا اسلام آباد کے اندر یہ دعویٰ ہے کہ اپریل کے مہینے کے اندر کیونکہ ریٹائرمنٹ ہونے جا رہی ہے جنرل فیض حمید کی اور دیگر ان جرنیلوں کی جو کہ جناب اس وقت سینیارٹی لسٹ کے اندر شامل ہیں، لیکن اگر سید عاصم منیر شاہ جو کہ سب سے سینئر ہیں اس لسٹ کے مطابق اگر انہیں آرمی چیف تعینات کیا جاتا ہے تو ان کے بعد جو 4 جرنیل ہیں سائر شمشاد مرزا، اظہر عباس، نعمان محمود اور فیض حمید، جن کی اپریل کے اندر ریٹائرمنٹ ہونی ہے، ممکنہ طور پر اگر تو یہ ہو کہ ان میں سے کوئی آرمی چیف آ جائے تو پھر جونیئر کے آرمی چیف آنے کی صورت میں سینئر جو ہیں وہ ایک روایت ہے پاکستان کے اندر کہ وہ سپر سیڈ ہونے کے بعد پھر وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں، اور اگلی جو کنسیڈریشن ہوگی اس میں جنرل محمد عامر جو ہیں وہ یعنی اگلے جو نیکسٹ یعنی کنسیڈریشن ہوگی اپریل کے بعد، اگر اس دوران اس میں جو ہے وہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی 6 ماہ کی توسیع ہو جائے یا کوئی دیگر معاملہ ہو تو ایسی صورتحال کے اندر 6 نمبر پر جنرل محمد عامر جو ہے وہ موجود ہیں۔ لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کچھ حلقے کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ جنرل فیض حمید کی تقرری نہ ہو، ایون عمران خان کے الیکشن جیتنے کے بعد بھی
اس حوالے سے جن آپشنز کے اوپر غور کیا جا رہا تھا وہی جو میں نے بات آپ کے پہلے بھی سامنے رکھی کہ اگر اب آرمی چیف لگا دیا جاتا ہے جنرل سید عاصم منیر شاہ کو، اور اس کے بعد جو جونیئر ان کے جرنیل ہیں جنرل فیض حمید تک وہ ریٹائر نہیں ہوتے، جنہوں نے اپریل کے اندر جا کے ریٹائر ہونا ہے، اور اگلا الیکشن اگر عمران خان جیت جاتے ہیں تو کچھ حلقوں کا یہ دعویٰ ہے کہ عمران خان جو ہے وہ آرمی چیف کو ایک بار پھر تبدیل کر سکتے ہیں، ایسا اسلام آباد کے کچھ حلقے دعویٰ کر رہے ہیں، اور نواز شریف اور آصف زرداری کو اس حوالے سے مشورے بھی جو ہے وہ دیے جا رہے ہیں کہ ایسی صورتحال میں کیا کرنا چاہیے۔ اگرچہ موجودہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے حوالے سے ISPR بھی یہ بات کر چکا، خود بھی وہ یہ بات کر چکے، اور اب الوداعی ملاقاتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے، لیکن اس کے باوجود اب بھی مختلف قسم کی جو تھیوریز ہیں وہ گردش میں ہیں۔ وہ حالانکہ باقاعدہ طور پر یہ بات کر چکے ہیں، خواجہ آصف بھی یہ بات کر چکے ہیں، اب اس قسم کی جو ہے وہ تھیوریز نہیں سامنے آنی چاہیے، لیکن سوشل میڈیا کے اوپر دیگر جگہ پر سینہ بسینہ اسلام آباد کے حلقوں میں افواہوں کا ایک بازار ابھی بھی اس حوالے سے جو ہے گرم ہے، کیونکہ ہمیشہ سے پاکستان میں جب نئے آرمی چیف کی تعیناتی کا معاملہ آتا ہے تو پھر اس قسم کا ماحول جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اب ایسی صورتحال کے اندر اس قسم کا جو ہے وہ اس قسم کی اپڈیٹ سامنے آنا کہ ایک بار پھر GHQ کی جانب سے عمران خان کے ساتھ رابطے کیے گئے ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ نئے آرمی چیف کی تعیناتی کو پاکستان کے مقبول ترین سیاسی رہنما، پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کی مشاورت کے بعد تعینات اگر کیا جاتا ہے تو جو نئے آرمی چیف کی تعیناتی ہے وہ متنازع نہیں ہوگی، اور غیر متنازع آرمی چیف کے دور کے اندر پاکستان کے اندر اگر انتخابات ہوں گے تو ان کے اوپر کوئی سوال بھی نہیں اٹھائے گا۔ اگرچہ اب اداروں کی جانب سے بارہا یہ کہا جا چکا کہ کسی قسم کی کوئی مداخلت ان کی جانب سے سیاست میں نہیں ہوگی، اور لیکن اس کے باوجود چند دن پہلے اس قسم کی خبریں بھی آئیں کہ موجودہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ بھی، سعودی قیادت بھی اس وقت بھی پاکستان کی جو موجودہ امپورٹڈ حکومت ہے PDM کی، ان کے اور عمران خان جو کہ پاکستان کے مقبول ترین سیاسی رہنما اور پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں، ان کے درمیان مشاورت کے حوالے سے بھی کوششیں جو ہیں وہ جاری ہیں۔ تو اس طرح سے اس جو ہے ان کے درمیان فیسلیٹیشن کے حوالے سے کوششیں جاری ہیں، اس وقت جو ہے مسالت کے حوالے سے کوششیں جاری ہیں۔ اس وقت جو صورتحال ہے تازہ ترین وہ یہ ہے کہ اگلے 10 سے 12 دن جو ہیں وہ ان تمام تر معاملات کے حوالے سے انتہائی اہم ترین ہے، اور پاکستان کے مستقبل کی جو سیاست ہے، مستقبل کی جو جمہوریت ہے، جو آئندہ آنے والے الیکشن ہے، وہ تمام تر اس بڑی تعیناتی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، لیکن جاتے جاتے پھر وہی بات کہ 2013 میں اور 2016 میں آرمی چیف کے طور پر جو نام پہلے لیے جا رہے تھے، جو نام خبروں کے اندر چل رہے تھے، ان میں سے کوئی بھی نام نہیں بنا، کوئی بھی جو ہے وہ جن کے نام زیادہ گردش کر رہے تھے وہ آرمی چیف نہیں بنے، بلکہ اس وقت ایک لفظ سامنے آیا جس کو ڈارک ہارس کہا گیا کہ 2013 کے اندر بھی جنرل راحیل شریف کا نام زیادہ ڈسکس نہیں ہو رہا تھا، 2016 میں بھی جنرل قمر جاوید باجوہ کا نام زیادہ ڈسکس نہیں ہو رہا تھا، دیگر نام زیادہ ڈسکس ہو رہے تھے، تو یہ ڈارک ہارس کے طور پر سامنے آئے۔ اب سوال یہ اٹھ رہا ہے اس وقت اسلام آباد کے اندر کہ جو نام لیے جا رہے ہیں کیا ان ناموں کے اندر کوئی ایسا ڈارک ہارس بھی ہے جس کے نام کے اوپر کوئی زیادہ بات نہیں کی جا رہی؟ اسلام آباد کے بعض حلقے اس حوالے سے جو ہے وہ جنرل نعمان محمود جو ہیں وہ ان کا نام بھی لے رہے ہیں کہ ان کا نام زیادہ خبروں کے اندر ان دنوں نہیں ہے، ایک دفعہ پہلے سامنے آیا، لیکن زیادہ تر جو خبروں کے اندر نام گردش کر رہے ہیں جنرل سید عاصم منیر، جنرل سائر شمشاد مرزا، اور اس کے ساتھ ساتھ جنرل اظہر عباس اور جنرل فیض حمید کے نام تو خیر پہلے سے چل رہا ہے، لیکن جنرل نعمان محمود کے حوالے سے بعض لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ اس تمام تر عمل میں جو ہے وہ ڈارک ہارس ثابت ہو سکتے ہیں، ماضی کی اگر جو مثالیں ہیں وہ سامنے رکھ لی جائیں۔ تو جناب یہ ہے تازہ ترین صورتحال، اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اللہ نگہبان۔